ज़िंदा मसीह के जलाली और फ़तेहमंद नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों को बहुत बहुत सलाम, बच्चों को प्यार। वॉइस ऑफ क्रिश्चियन की इस आईडी पे आप खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को सुन रहे हैं और बरकत पा रहे हैं। आमीन। मैंने यहाँ लफ्ज़ बोला है बरकत, जिसे इंग्लिश में ब्लेसिंग भी कहा जाता है, ब्लेस्ड भी कहा जाता है। और इसे अगर मत्ती के इंजील में देखा जाए तो मुबारक भी कहा गया है। सो हम मुबारक कब होते हैं, हम ब्लेस्ड कब होते हैं? जब हम खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक, खुदावंद के रूट्स के मुताबिक चलते हैं। अजीज़ो, खुदा की ये मर्ज़ी है कि हम अगर बरकत पाना चाहते हैं, खुदावंद की ये रज़ा है कि अगर हम तरक्की करना चाहते हैं, खुदावंद की ये चाहत है हमारे साथ, खुदावंद की ये लगन है हमारे साथ कि अगर हम बरकत पर बरकत पाना चाहते हैं तो फिर हमें उस बरकत को रिसीव करने के लिए खुदा के कलाम को फॉलो करना पड़ेगा। आज जिस मौजू पर मैं बोलने वाला हूँ वो बरकत है। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, बरकत दो किस्म की होती है। एक बरकत जो खुदावंद बारी ताला की तरफ से होती है, जिसमें बरकत पर बरकत होती है, और एक ऐसी बरकत जो खुदा की तरफ से नहीं बल्कि मुखालिफ मसीह की तरफ से होती है, लानती बरकत। आप अगर तवज्जो करें मेरी इस बात की तरफ, अगर गौर से समझें तो मैं क्या कहने लगा हूँ कि आज कल बल्कि हमेशा तक सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह को मिलता रहे। आमीन। क्योंकि सारी शौकत और सारी इज़्ज़त और जलाल खुदावंद को ही मिलता रहे। लेकिन मुखालिफ मसीह जो है वो भी अपने लोगों के साथ चलता है, अपने लोगों को बरकत देता है। और वो आप बरकत किस तरह चेक कर सकते हैं? हम चूँकि पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे मंदिर बने हुए हैं, खानगाहें बनी हुई हैं और बहुत सारे ऐसी कब्रें हैं या खानगाहें हैं। आप देख लें कि वहाँ लोग मन्नतें मानते हैं। हिंदुइज़्म में भी आप चले जाएं, वहाँ भी आप देखें उनके बहुत सारे देवता हैं, बहुत सारे ऐसे माबूद हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंसानों को पूजते हैं। लेकिन इनका सारा का सारा तल्लुक़ जो है वो इब्लीस से है, मुखालिफ मसीह से है। और जब वो अपने माबूद से मांगते हैं तो उनका माबूद जो है उनको भी देता है। लेकिन अजीज़ों, वो बरकत जो होती है वो लानत के साथ होती है, और जो लानत के साथ होती है उसके अंदर ब्लेसिंग नहीं होती। हम कह तो सकते हैं कि जी इसको बड़ी बरकत मिल रही है, लेकिन वो बरकत वो वाली नहीं जो खुदा की तरफ से है। क्योंकि जो खुदा की तरफ से बरकत होती है उसमें खुशी, शादमानी, मसरत होती है। लेकिन जो इब्लीस की तरफ से बरकत होती है उसके अंदर मायूसी, नाकामी और बहुत सारी तन्हाइयाँ, जिसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, नाकामियाँ। और उसके अंदर आप देखें कि उस ब्लेसिंग के अंदर नाफरमानी पाई जाएगी, उस बरकत के अंदर ज़िंदगी नहीं पाई जाएगी, उसके अंदर मौत पाई जाएगी। और बहुत सारे लोग जो हैं वो हलाक हो रहे हैं। लेकिन वो इस बात को समझ नहीं रहे कि इब्लीस की जो बरकत है वो मौत लेकर आती है, लेकिन खुदा की जो बरकत है वो हमेशा की ज़िंदगी लेकर आती है। सो हमें वो बरकत लेनी है जो खुदा की तरफ से है। चुनाव किसने करना है? चुनाव मैंने और आपने करना है। क्योंकि हम इस्तिस्ना की किताब में देखते हैं कि खुदा ने प्रनाउंस किया था बरकत को भी और लानत को भी। अब चॉइस किसकी है? ये इंसान की है। अगर इंसान इस बात को समझे तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि वो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक, खुदा की रज़ा के मुताबिक रूहानी बरक़ात को अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल करे। कई बार हम मायूस हो जाते हैं, कई बार कमज़ोर हो जाते हैं और कई बार दुनिया की उलझनों और परेशानियों में ऐसे गिर जाते हैं कि हम ये सोचते हैं कि शायद हमारे लिए खुदा ने वो बरकत नहीं रखी हुई। लेकिन इस बात को याद रखिए
کہ خدا ہمیشہ اپنے وقت پر، اپنے معین وقت پر اپنے لوگوں کو سرفرازی بخشتا ہے، ان کو برکت دیتا ہے، ان کو بحال کرتا ہے اور ان کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتا اور ان کو ہمیشہ خوش رکھنے کے لیے ان کے ساتھ ساتھ چلتا اور ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ بک آف جینیسس کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ وہاں بھی خدا نے اپنی برکات کو اناؤنس کیا، لوگوں کو بتایا، اور ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے برکت جو ہے وہ انسان کو نہیں دی گئی۔ اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھتے ہیں خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 22ویں آیت میں دیکھتے ہیں، اور خدا نے ان کو یہ کہہ کر برکت دی کہ پھلو اور بڑھو اور ان سمندروں کے پانی کو بھر دو اور پرندوں اور زمین پر بہت بڑھ جائیں۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو 5واں دن ہوا۔ یہ 5واں دن کون سا تھا؟ یہ وہ دن تھے جس کے اندر خدا نے ساری کریشن کا کام کیا تھا، یعنی 6 دن میں خدا نے کام کاج کیا تھا اور 7ویں دن کو بھی برکت دی تھی۔ اور خدا نے کیونکہ پانی کو پانی سے جدا کیا تھا، پرندوں کو بنایا تھا، فضا کو بنایا تھا، ہر قسم کے جاندار کو بنایا تھا جو پانی سے تعلق رکھتے ہیں، اور بہت سارے ایسے پرندوں کو بنایا تھا، ان کی جنس کے مطابق پیدا کیا تھا، یعنی بنایا تھا، اور خدا نے ان کو برکت دی تھی۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں سمندر کے اندر بہت ساری مخلوقات ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں، سائنسدان ریسرچ کر رہے ہیں۔ آج بھی ان لوگوں سے اگر آپ دریافت کریں تو وہ زمین کی تہہ تک چلے گئے ہیں، سمندر کی تہہ تک چلے گئے ہیں، اور انہوں نے ایسی ایسی چیزیں ڈھونڈ نکالی ہیں، ایسی ایسی جڑی بوٹیاں ڈھونڈ نکالی ہیں، ایسی ایسی مچھلیاں نکالی ہیں، ایسے ایسے پودے نکالے ہیں کہ جو ہم نے آج تک دیکھے نہیں ہیں۔ یعنی بہت کچھ سائنسدانوں نے ڈھونڈ نکالا ہے، اور یہ برکت جو ہے یہ خدا نے سب سے پہلے ان چیزوں کو دی تھی۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں دوسری جو برکت خدا نے پرناؤنس کی، بتائی، وہ ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے اس کی 27ویں آیت پہلے باب کی لکھا ہے، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا اور خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، اور نرو اور ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانداروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ یہ اختیار جو ہے خدا نے آدم کو دیا تھا، اور خدا نے برکت دی تھی اور کہا تھا کہ پھلو اور بڑھو۔ یہ دوسری بلیسنگ تھی جو خدا نے پیدائش کی کتاب میں ہمیں دی۔ اور تیسری خاص اور اہم بلیسنگ جو خدا کے تعلق کو ظاہر کرتی ہے، خدا کی عبادت کو ظاہر کرتی ہے، اور وہ دوسرے باب کی ہم تیسری آیت دیکھتے ہیں کہ خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا بنایا فارغ ہوا۔ سو یہ بلیسنگ جو ہے، 3 برکات جو ہیں ہمیں پہلے اور دوسرے باب کے اندر، یہ 3 برکات ایسی خاص اور اہم برکاتیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، اور جس سے خدا ہمارے ساتھ اس بلیسنگ کو شیئر کرتا ہے، اور خدا کی یہ مرضی ہے کہ یہ بلیسنگ جو ہے تمام دنیا تک پہنچے، ہر ایک قوم قبیلے تک پہنچے، اور خدا کی یہ مرضی ہمیشہ رہی ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ برکت پائیں۔ اگر ہم خدا یسوع مسیح کے نام سے برکت پانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے، خدا کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ قربانی مانگتا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو سیکریفائز کرنا چاہتے ہیں، قربان کرنا چاہتے ہیں، تو وہ قربانی ہماری جسمانی نہیں ہے، بیلوں اور بکروں کی قربانی نہیں ہے، بلکہ ہمیں خدا نے پاک اور بے عیب برا یعنی یسوع مسیح دیا، تاکہ اس کے بہائے ہوئے خون کے وسیلے سے ہماری مخلصی اور چھٹکارا ہوا۔ اب ہمیں کسی قسم کی ایسی قربانی چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارا دل، ہماری جان، ہماری روح جو ہے وہ صرف خداوند کی پیاسی ہونی چاہیے۔ احبار کی کتاب ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے، اس کی 22ویں آیت سے پڑھتا ہوں۔ خدا کے کلام اقدس میں لکھا ہے، اور ہارون نے جماعت کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا کر ان کو برکت دی، اور خطا کی قربانی اور سوختی قربانی اور سلامتی کی قربانی گزران کر نیچے اتر آیا، اور موسیٰ، ہارون
خیمہ اجتماع میں داخل ہوئے اور باہر نکل کر لوگوں کو برکت دی، تب سب لوگوں پر خداوند کا جلال رونما ہوا اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور سوختی قربانی اور چربی کو مذبح کے اوپر بھسم کر دیا، اور لوگوں نے یہ دیکھ کر نعرے مارے اور سرنگو ہو گئے۔ خدا نے برکات جو ہے یہ شروع سے ہی رکھی ہوئی ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہم اس برکت کو سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ برکت جو ہے خدا کی طرف سے ہے یا کہ ابلیس کی طرف سے ہے۔ چناؤ ہماری زندگی کے اندر ضرور ہونا چاہیے، اور ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس دور کے اندر بھی قربانی جو تھی ضرور رکھی ہوئی تھی، تاکہ سوختی قربانیاں گزرانی جائیں، خطا کی قربانیاں ادا کی جائیں، کیونکہ لوگ جو تھے خطا کاری کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، جرم کرتے تھے، اور ان کی زندگی کے اندر جو تھے نافرمانیاں تھیں، اور خدا نے ایسی قربانیاں ٹھہرائی ہوئی تھیں جس کے ذریعے سے ان کی مخلصی اور جو ہے چھٹکارا ان کو حاصل ہوتا تھا۔ لیکن آج ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جب ہم مسیح یسوع میں شامل ہو گئے ہیں تو مسیح یسوع میں شامل ہوتے ہوئے ہمارا کفارہ کیونکہ مسیح یسوع نے دیا ہے، سو خدا نے ہمیں سرفرازی بخشی ہے، خدا نے ہمیں اتم درجہ دیا ہے، اس لیے ہم خداوند یہوہ پاک خدا کا شکر کرتے ہیں۔ اور خداوند کی یہ ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں اس کی مرضی کے مطابق چلیں۔ سو خدا کے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ خدا کے ساتھ چلتے رہے ہیں، جس طرح کہ ہم پیدائش کی کتاب اور اس کا 26واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق نے کیا کام کیا۔ اسحاق جو تھا جس کو خدا نے برکت دی تھی، خدا نے اس کے لیے بڑی خاص اور اہم برکات کو ٹھہرایا ہوا تھا۔ خدا نے جس طرح ابراہیم کو، اسحاق کو، یعقوب کو برکت دی، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اسحاق کے لیے بھی برکات رکھی ہوئی تھیں۔ ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور اسحاق نے اس ملک میں کھیتی کی اور اس سال اسے 100 گنا پھل ملا، اور خداوند نے اسے برکت بخشی۔ اب یہ جو برکت بخشنی ہے نا، یہ خداوند کی طرف سے ہے۔ خدا بخش دیتا ہے، خدا انسان کو عنایت کر دیتا ہے، کیونکہ جب ہم اس کے اندر مضبوط ہو جاتے ہیں، خداوند میں جڑ پکڑتے ہیں، تعمیر ہوتے ہیں، اس کی وفاداری میں، اس کی تابعداری میں بڑھتے ہیں، تو خدا ہماری حدوں کو بڑھاتا ہے، خدا ہمارے سورسز کو بڑھا دیتا ہے، خدا ہماری انکم کے اندر جو ہے بلیسنگ لے کر آتا ہے، ہماری جو تنخواہ ہوتی ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے۔ کس طرح کہ جب ہم 10,000 روپیہ لیتے ہیں، جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ 10,000 ختم نہیں ہو رہا ہوتا، کیونکہ اس کے اندر خدا کی برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہزاروں کماتے ہیں، لیکن کمانے کے ساتھ ہی ان کے روپیہ پیسہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ وہ کیوں چلا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ ناراستی کی دولت ہے۔ ہمیں راستے کی دولت لینے کے لیے یسوع مسیح کے پاس آنا ہے، اور یسوع مسیح کی جو بلیسنگ ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور ایک بات ضرور یاد رکھیے کہ جب خداوند کسی بھی انسان، چاہے وہ بیٹا ہے، بیٹی ہے، نوجوان ہے، بزرگ ہے، برکت دیتا ہے تو وہ برکت کبھی واپس نہیں لیتا، بلکہ برکت دیتا ہے، اور اس کے بعد برکت پر برکت بھی دیتا ہے جب اس کے حضور میں وہ جھکتا ہے، شکر گزاری کرتا ہے اور اس کی تعظیم کرتا ہے۔ سو خدا کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں اس کے پاس آئیں اور اس کی مرضی کو بجا لائیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم خداوند کی طرف فوکس کریں، اور اس پھل کو جو خدا نے، جس طرح اسحاق نے محنت کی اور خدا نے اس کو 100 کا 100 گنا پھل دیا، خدا آج ہم سب کو یہ برکت دینا چاہتا ہے۔ اور یہ برکت تب آئے گی جب ہماری زندگی کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر، کلیسیاؤں کے اندر خدا جو ہے کثرت کے ساتھ کام کرے گا۔ اگر ہم عہد جدید میں دیکھیں تو مسیح یسوع کی جو زمینی زندگی تھی، مسیح یسوع نے بھی اپنے لوگوں سے پیار کیا، مسیح یسوع نے اپنے لوگوں کو برکت دی، اور مسیح یسوع نے وہ سارے کام کیے جو خدا نے کرنے کے لیے یسوع مسیح کو دیے تھے، کیونکہ مسیح یسوع نے کہا کہ میں خود نہیں کچھ کرتا جب تک باپ نہ مجھے کہے، اور مسیح یسوع نے یہ بھی کہا کہ میں اور باپ ایک ہیں، اور باپ مجھ میں ہو کر کام کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے کہ وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے
اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں کے ساتھ اس بلیسنگ کو شیئر کیا۔ مسیح یسوع نے اس بلیسنگ کو جب اپنے شاگردوں کے ساتھ شیئر کیا تو یقین کیجئے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ برکت پا گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ جہاں بھی مسیح یسوع جاتے تھے وہ مسیح یسوع کی باتوں کو سنتے اور خدا کے کلام کو قبول کرتے تھے۔ آج بھی ہم جہاں کہیں بھی ہیں، جس ملک یا جس بھی علاقے سے، قصبے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا تعلق بھی خدا کے ساتھ ویسا ہی ہونا چاہیے جس طرح کہ مسیح یسوع کے جو ابتدائی شاگرد تھے، خدا یسوع ان سے پیار کرتا تھا اور اپنی زبان کھول کر ان کو تعلیم دیتا تھا اور ان کے لیے برکت چاہتا تھا۔ آج بھی خدا نے وہی برکات ہماری زندگی کے اندر، خاندانوں کے اندر اور کلیسیاؤں کے اندر رکھ چھوڑی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ چناؤ جو ہے وہ انسان نے کرنا ہے۔ اب یہ میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق چلیں یا ہم اپنی منمانی کریں۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی سوچ، اپنے خیال کے مطابق چلنا پسند کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن خدا کے کلام میں جو لکھا ہے اس کو وہ اگنور کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہماری سوچ، ہمارا خیال یہی ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ خطرناک سچویشن ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ آپ کسی بھی ایسی ہلاکت میں یا کسی بھی ایسی مصیبت میں پھنسے، بلکہ خداوند کو موقع دے کہ وہ آپ کی زندگی میں کام کرے، تاکہ خدا کا کلام جب آپ کی زندگی کے اندر کام کرے گا اور وہ ساری نافرمانی کی بدرویں جو ہیں، نافرمانی کے جو خیالات ہیں، وہ سارے یسوع کے نام میں جائیں گے اور آپ یسوع کے نام میں بحال ہوں گے۔ آپ کا ذہن، سوچ، خیال پاک ہوں گے، آپ کی آمدن اور آپ کا خاندان، آپ کا گھرانہ بھی باعث برکت ہوگا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسیح یسوع نے اپنی زبان کھولی اور ان کو تعلیم دینے لگا تو مسیح یسوع کی جو تعلیم تھی، مسیح یسوع نے بڑی صاف اور خوبصورت اور آسان طریقے سے اپنے لوگوں کے ساتھ اس تعلیم کو بانٹا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں۔ اگر آج اپنے دلوں کو اگر ہم نرم کرتے ہیں، اپنے دلوں کو خالی کرتے ہیں تو ہم مبارک ٹھہریں گے، ہم بلیسفل ہوں گے، کیونکہ آج بہت سارے لوگ ہیں وہ اپنے دلوں کو سخت کیے ہوئے ہیں، اور یہ سختی جو ہے یہ خدا کو پسند نہیں ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں یہ بات تحریر کی گئی تھی کہ انسان کو نرم دل ہونا ہے، نرم مزاج رکھنا ہے۔ مسیح یسوع نے کہا کہ ویسا ہی مزاج رکھو، ٹھیک ہے، جیسا مسیح یسوع نے اپنے لوگوں کے ساتھ رکھا۔ آج ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہمارا مزاج بھی یسوع مسیح کی مانند ہونا چاہیے۔ کلام اقدس میں لکھا ہے کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے جو اپنے آپ کو نرم کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں اور خداوند کو موقع دیتے ہیں تاکہ خدا کا جلال ان کی زندگیوں سے ظاہر ہو۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو مصائب اور مسائل میں ہیں، مشکلوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، لیکن خدا ان کو مشکلوں اور پریشانیوں سے نکالتے ہوئے کہتے ہیں کہ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ آج وہ لوگ جو ان مصائب اور مسائل کی چکی میں پس رہے ہیں، خدا نے ان کے لیے بھی اس بلیسنگ کو رکھا ہوا ہے، لیکن خدا اپنے وقت پر کام کرتا ہے۔ ہم انسان اپنی مرضی پہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز فوری طور پر مل جائے اور جب چاہے مل جائے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ خدا کو اپنی زندگی کے اندر کام کرنا دیں، خداوند کو موقع دیں کہ وہ آپ کی زندگی کے اندر کام کرے۔ اور خدا کے کلام میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ کون لوگ؟ وہ لوگ جو حلیم ہوں گے، جو عاجز ہوں گے، جو انکساری کرنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ فرماتا ہے کہ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم راست بازی اختیار کریں۔ راست بازی اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خداوند کے آئین کو، قوانین کو سمجھیں۔ اگر ہم انجیل مقدس میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ زکریہ راست باز تھا، الیشبا راست باز تھی، یوسف راست باز تھا، مقدسہ مریم راست باز تھی، اور بہت سارے اور شاگرد اور رسول
راست باز गिने गए। सबसे बड़ा रास्त बाज जो ईमानदारों का बाप है वो इब्राहिम गिना गया, नूह गिना गया। तो आज खुदा मेरे और आपसे भी फर्मा बरदारी चाहता है ताकि हम ब्लेस किए जाएं, हमारी ज़िंदगियां बाबरकत ठहरें, क्योंकि हम भी खुदा से वो बरकत लेने के लिए अपने हाथों को बुलंद कर सकते हैं, अपने दिलों को खोल सकते हैं, अपने होंठों को खोल सकते हैं और अपने दिल के उन बंद दरवाज़ों को खोलकर खुदावंद से मांग सकते हैं, क्योंकि मसीह यीशु ने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। वो आज आसमान के दरीचे खोलकर आपको बरकत पर बरकत देना चाहता है। आए उस मसीहा के पास आए, मसीह यीशु को थाम लीजिए और उस मुबारक को हासिल कीजिए। वो मुबारक, वो ब्लेसिंग खुदा आपको देना चाहता है। और इसी तरह खुदावंद अपने लोगों से प्यार करता है, खुदा अपने लोगों से मोहब्बत करता है और खुदा अपने लोगों से मोहब्बत करने के साथ साथ अपने लोगों को बरकत देता है। और इसी तरह हम इस बात को भी जानते हैं कि जब जब लोगों ने खुदा के कलाम को कबूल किया, खुदा ने उन्हें बरकत दी, खुदा ने उन्हें मुबारक कहा। अगर हम खरूज की किताब उसका 18वां बाब उसकी 10वीं आयत पढ़ें तो मूसा के खुसर यत्रो जो मदियान का काहिन था, और यत्रो ने कहा कि खुदावंद मुबारक हो जिसने तुमको मिस्रियों के हाथ और फ़िरौन के हाथ से निजात बख्शी, जिसने इस कौम को मिस्रियों के पंजे से छुड़ाया। ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग थी, कितनी बड़ी ये ब्लेसिंग जो खुदा ने दी है, कितना बड़ा ये मोर्जा खुदा ने किया है कि खुदा ने अपने लोगों को मिस्र के हाथ से, उन मिस्रियों के हाथ से छड़ाकर फ़िरौन के उन आइनी पंजों से निजात खलासी बख्श के अपनी कौम को वहाँ से निकाल लाया, छड़ा लाया। आज खुदावंद आपको भी वो बरकत देने के लिए आज भी मौजूद है। कल वो अगर खुदा काम करता था, खुदा आज भी वो काम करता है। और इसी तरह हम यशवा की किताब में देखते हैं, उसके 17वां बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है, और बनी यूसुफ ने यशवा से कहा कि तूने क्यों कुरा डालकर हम फकत एक ही हिस्सा मिरास के लिए दिया, अगरचे हम बड़ी कौम हैं, क्योंकि खुदावंद ने हमको बरकत दी है। वो कहता है कि तुमने क्यों कुरा डाला, क्योंकि खुदा तो हमें बरकत देता है। मेरे अजीज भाई और बहनों, हमें आजमाइश करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें खुदा की मर्ज़ी को जानने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम खुदावंद की मर्ज़ी को जानते हैं, खुदावंद की मर्ज़ी को कबूल करते हैं, तो खुदा अपनी नेमतें, अपनी बरकत जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर लेकर आता है। और इसीलिए मसीह यीशु ने आगे कहा कि मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदावंद को देखेंगे। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, पाकीज़गी जो है इंसान की ज़िंदगी के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि आपका लंगोटा जो है वो पाक हो, आपका बदन पाक हो, आपकी ज़ुबान पाक हो, आपके होंठ पाक हो, आपका दिल पाक हो, और आपके जज्बात, आपके ख़यालात पाक होने चाहिए, आपकी आंखें पाक होनी चाहिए, आपके कदम पाक होने चाहिए, ताकि जिस जगह पर जाएं वो तलवा आपका टिके और वो लोग बरकत हासिल करें। आपके हाथ बाबरकत होने चाहिए, ताकि जब आप हाथ उठाएं दुआ के लिए, किसी पर हाथ रखें तो वो लोग बरकत पाएं। जब हम बरकत मांगते हैं किसी के लिए दुआ करते हैं, तो खुदा अपने लोगों के साथ होता है। खुदा उन रास्तबाजों की दुआओं को सुनता है। खुदा रास्तबाजों की दुआओं पर कान लगाए हुए है, क्योंकि खुदा की यही मर्ज़ी है कि उसके लोग जो हैं वो मुबारक कहलाए जाएं। और अगर आप मुबारक कहलाए जाना चाहते हैं तो फिर ज़रूरी है कि आप पाक दिल हों, सच्चाई के साथ खुदावंद को कबूल करें। और खुदा के कलाम में ये बात वाज़ह तौर पर तहरीर की गई कि रास्तबाज जो है ईमान से जीता रहेगा। मसीह यीशु ने कहा मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदावंद के बेटे कहलाएंगे। मेरे अजीज़ भाई और बहनों और बेटियों, खुदावंद आपको बरकत दे। आज ये जो सुलह की जो खुशखबरी है, ये खुदा ने हमें अपने कलाम से दी है, और ये सुलह की खुशखबरी जो है ये हमें कबूल करनी है। और जब हम
یسوع مسیح کی بات کو قبول کرتے ہیں، اس صلح کی خوشخبری کو قبول کرتے ہیں، تو یہ صلح جو ہے صرف اور صرف ہماری زندگی کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ عالمگیر کلیسیا تک ہونی چاہیے، آل دا ورلڈ ہونی چاہیے، تاکہ دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں وہ آپس میں صلح اور سلامتی کے ساتھ رہیں۔ لیکن آج پرابلم یہ ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گھر کے 5 یا 10 فرد ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر صلح کیسے ہوگی؟ صلح تب ہی ہوگی جہاں راست بازی ہوگی، جہاں وفاداری ہوگی، جہاں خدا کی فرما برداری ہوگی، وہاں ہی صلح اور سلامتی ہوگی۔ سو مسیح یسوع صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے، اور ہمیں اس شہزادے کے ساتھ راست بازی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، کیونکہ تب ہی ہم اس آسمانی بادشاہی میں جا سکیں گے۔ مسیح یسوع نے کہا کہ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں اور ستائیں اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں، تو تم مبارک ہوگے، خوشی کرنا، نہایت ہی شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا۔ میرے عزیز بھائیو اور بہنوں، ہم بہت دفعہ اس بات کو جان چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں کہ انجیل جلیل کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مصائب اور مسائل میں رہے، جن کو قتل کیا گیا، آروں میں چیرا گیا، بھٹیوں میں ڈالا گیا، اور بہت نا خوشگوار واقعات ان کی زندگی کے اندر آئے، لیکن خدا اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ جس طرح مسیح یسوع نے اپنے 12 شاگردوں کو بلایا، ان کو بٹھایا اور ان کو بلیس کیا، برکت دی، جن میں سے ایک یہودا اسکریودی بھی تھا، اس کو بھی خدا نے برکت دی تھی، وہ بھی بلیسفل تھا، لیکن اس کی اپنی نافرمانی جو خدا یسوع مسیح کے سامنے آئی، اور اس نے انکار کر کے یسوع مسیح کو پکڑوا دیا، لیکن تھا وہ بابرکت، لیکن اس کی اپنی کمی کمزوری جو ہے وہ اس کے سامنے آئی۔ آج ہماری بھی کمی کمزوریاں جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں، لیکن خدا نے ہمیں مبارک ہونے کے لیے اس دنیا میں بلایا ہے۔ سو آئیں ہم اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں اور یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کریں۔ روت کا اگر ہم حوالہ دیکھتے ہیں تو روت بھی جو ہے وہ بابرکت لیڈیز تھی اور خداوند کی خوبصورت بیٹی تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نومی نے اپنی بہو سے کہا کہ وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے، جس نے زندوں اور مردوں سے اپنی مہربانی باز نہ رکھی، اور نومی نے اس سے کہا کہ ہمارے قریبی رشتہ دار کا ہے اور ہمارے نزدیک کے قریبیوں میں سے ایک ہے۔ سو اس نے برکت کا اقرار کیا ہے، اور زبور 18 اس کی 46ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند مبارک ہے، میری چٹان ہے، مبارک ہو میرا نجات دینے والا، اور خداوند میرا مخلصی دینے والا، چھڑانے والا مبارک، اور مبارک صرف اور صرف خداوند کی ذات ہے۔ وہی ہمیں ممتاز کرتا ہے، وہ ہمیں بحال کرتا ہے، اور ہماری زندگی کے اندر جو ہے برکت کو لے کر آتا ہے۔ اگر ہم مکاشوہ کی کتاب دیکھیں تو وہاں بھی ہمیں خدا کے کلام میں سے بہت ہی خوبصورت بات نظر آتی ہے۔ خدا کے کلام اقدس میں ہم دیکھتے ہیں، مکاشوہ کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ پھر میں نے آسمان میں سے یہ آواز سنی کہ لکھ، مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ روح فرماتا ہے بے شک، کیونکہ وہ اپنی محبتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ سو خداوند فرماتا ہے کہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، یعنی خداوند نے کہا کہ لکھ لے، مبارک ہیں وہ مردے۔ اگر آج ہم مردہ ہو چکے ہیں، ہماری زندگی مردہ ہو چکی ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم زندہ ہوں گے، مسیح یسوع میں زندہ ہوں گے، تو ہم بابرکت کہلائیں گے، اور بابرکت ہونے کے لیے ضروری ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ ہم خداوند کی مرضی کے مطابق چلیں، کیونکہ خداوند کی مرضی یہی ہے کہ ہم خداوند کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ مکاشوہ کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس نے مجھ سے کہا
لکھ مبارک ہیں وہ جو برے کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا یہ خدا کی سچی باتیں ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ خداوند یسوع مسیح ناصری کی سچی باتیں ہیں جو مسیح یسوع نے بلیسنگ دی ہے۔ مسیح یسوع نے آپ کو بابرکت بنایا ہے تاکہ آپ وہ برکت دوسروں تک شیئر کریں۔ غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کی تیسرا باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، پس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں۔ اگر ہم آج برکت پانا چاہتے ہیں، اگر آج ہم خداوند کی چنی ہوئی برکات کو اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو شرط صرف یہی ہے کہ ہم روح سے معمور ہوں، روح کے پھل ہماری زندگی میں ظاہر ہوں تاکہ ہم خداوند کی ان برکات کو، خداوند کی ان نعمتوں کو اپنی زندگی کے اندر حاصل کریں اور توبہ کریں اور خداوند یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق چلے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج خدا نے یہ موقع دیا ہے آپ کو، خدا نے آپ کو جب یہ موقع دیا ہے، خوبصورت پیریڈ دیا ہے، تو اس وقت کے اندر خداوند کو قبول کیجیے، خداوند کی مرضی کو جاننے کی کوشش کیجیے۔ اپنے خاندانوں کے اندر، کلیسیاؤں کے اندر اس بات کو سامنے لائیے گا کہ آج اگر آپ برکت پا رہے ہیں تو یہ خداوند کی طرف سے ہے، تو اس کی شکر گزاری کریں۔ اگر ناجائز نفع سے برکت آ رہی ہے تو اس کو آپ ریجیکٹ کریں، خداوند کے پاس آئیں، خداوند کو کہیں کہ اے مالک تو مجھے دے، کیونکہ وہ دیتا ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، اور وہ برکت اپنے لوگوں کو ہمیشہ دیتا رہا ہے اور دیتا رہے گا۔ سو آئیں، اگر آپ آج اس برکت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو شرط یہ ہے کہ آج ہی سے آپ سارا توکل، سارا بھروسہ خداوند کے سپرد کریں۔ مسیح یسوع نے کہا کہ تم نے مجھ سے مانگنا ہے۔ مسیح یسوع نے کہا کہ مجھ سے مانگ، کیونکہ میں دینے والا ہوں، کیونکہ آسمان جو اچھا خزانہ ہے، جہاں نہ کیڑا نہ زنگ خراب کرتا، نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، وہاں سے خداوند یسوع آپ کو دے گا۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں کا مال ایسی جگہ پر پڑا ہوا ہے جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے، وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، لیکن ہمیں اپنا خزانہ، وہ خزانہ جو ہمارے اچھے اعمال، ہمارا ایمان، ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ خداوند یسوع مسیح پر ہے، اس خزانے کو خداوند کے سپرد کرنا ہے۔ تب ہمارے کھتے بھرے رہیں گے اور لبریز ہوں گے اور ہم خداوند کی شادمانی میں آگے بڑھیں گے۔ سو آئیں، اس برکت کو ریسیو کریں، اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور خداوند کی چنی ہوئی برکات کو اپنی زندگی میں حاصل کر کے ہمیشہ اس کا شکر کرتے رہیں۔ زندہ آسمانی باپ، یسوع کے نام میں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں، تیرے نام کو جلال دیتے ہیں کہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو رب الفوج ہے۔ اے مالک خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے اس زندگی بخش کلام کے لیے جو خداوند تیرے بیٹے تیرے بیٹیوں نے سنا ہے۔ اے مالک خداوند، ان تمام بیٹے بیٹیوں کو تو برکت پر برکت دے جتنوں نے خداوند تیرے کلام کو سنا ہے۔ اے مالک خداوند خدا، اگر ان کی زندگی کے اندر کہیں بھی کمزوری ہے، گھاٹی ہے، تو یسوع کے نام میں پورا کیجئے، ان کو برکت پر برکت دیجئے، بحال کیجئے۔ ہر طرح کی مجبوری، ہر طرح کی پریشانی یسوع کے نام ان کی زندگی سے جاتی رہے، اور خداوند تیرے نام سے تیرے لوگ بحال کیے جائیں۔ آسمانی باپ، تو اپنے لوگوں کو برکت دے، بحال کر اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل کر، مسیح ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین۔ خداوند خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت دے۔ کلام کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں تک ضرور پہنچائیے۔ خدا آپ کو برکت دے۔